अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ पॉडकास्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीब हामिद और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और चाइना के मज़बूत ताल्लुकात के बारे में और पाकिस्तान और चाइना के जो फ्यूचर रिलेशनशिप्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं और पाकिस्तान चाइना एक दूसरे से क्या फ़ायदे जो हैं वो म्यूचुअली जो है वो हासिल कर सकता है, किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और वो कौन से एरियाज़ हैं जो जहाँ पे थोड़ा सा फोकस कम है, मज़ीद फोकस की ज़रूरत है, एंड हाउ कैन पाकिस्तान एंड चाइना स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप। क्योंकि जो इस वक्त बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है दुनिया की और जो एक नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नए ट्रेंड्स इन वॉर्स, नए ट्रेंड्स इन लीडरशिप, नए ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक वॉर्स, इन हाइब्रिड वॉर्स एंड ना जाने कितने मज़ीद ट्रेंड्स हमने अपने आने वाले जो साल हैं उनमें देखने हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और वन एंड द ओनली पर्सन जो इस चीज़ के ऊपर बेहतरीन एनालिसिस कर सकता है, द मैन हु स्टेड इन चाइना हिमसेल्फ फॉर 7 years, served as the Pakistani ambassador to China for 7 years, a very learned and experienced diplomat. He was the ambassador of Pakistan to China और हमें खुशी है कि उन्होंने हमें अपना वक्त दिया है। एम्बेसडर हिज एक्सीलेंसी मसूद खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। सर थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले बात करते हैं जो अभी करंट सिचुएशन है। थोड़ा सा मैं पहले थोड़ा सा क्योंकि जियोपॉलिटिकल से स्टार्ट करना चाहूँगा, दैट्स माय इंटरेस्ट। पाकिस्तान चाइना रीसेंट वॉर विद इंडिया, द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, जिस तरीके से पार्लियामेंट ने अभी रिसेंटली मोदी को जो है डाउन प्ले किया, इंडिया की पार्लियामेंट ने, इंडिया की मीडिया ने, पूरी दुनिया एकदम से मोदी के ख़िलाफ़ हो गई है और ऐसा महसूस होता है कि शायद मोदी का वक्त आने वाला है। लेकिन मोदी साथ में ये भी कहता है कि मैं चाइना को कंट्रोल करके दिखाऊंगा और मैं जो है एशिया का टाइगर बनूंगा। तो क्या वो बन पाया है? देखिए, इस वक्त जो दुनिया की सिचुएशन है वो यानी कि जिसको कहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स, और वो डिफरेंट चीज़ें सामने आ रही हैं टेक्नोलॉजी के डोमेन में, ट्रेड के डोमेन में, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकनॉमिक्स। एक टसल है जो चल रही है और ये टसल ज़ाहिरी बात है कि चीन और अमेरिका के दरमियान जो एक तनाव है रिलेशनशिप का, उसका जो फॉल आउट है वो दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स पे हो रहा है और यानी कि उसका जो असर होता है। तो ये तो एक ओवरऑल सिचुएशन है। अब ये जो एपिसोड हुआ, पहलगाम का वाक़या हुआ और उसके फ़ौरन बाद इंडिया ने जो था वो एक अटैक पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च कर दिया। उस वाक़े को उन्होंने बहाना बनाया और बहाना बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। वो बहाना भी वो आपने सुना होगा सर, सॉरी टू इंटरप्ट, वो हमारे जो हमने दहशतगर्द यहाँ से भेजे थे अकॉर्डिंग टू इंडिया। जी, उन्होंने ये कहा, चॉकलेट्स मिली। उन्होंने ये कहा कि वो दहशतगर्द जो थे वो पाकिस्तान से आए थे और विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ द इंसिडेंट इंडियन मीडिया ने और इंडियन ऑफिशल्स ने पाकिस्तान के फिगर पॉइंटिंग कर दिया। ठीक है, और उसके बाद एक हिस्टीरिया शुरू हो गया वहाँ पर और हम ये कर देंगे, कॉल्स फॉर रिवेंज एंड रिट्रीब्यूशन, दिस एंड दैट। तो बहरहाल हमने देखा और हमने उस वक़्त उसको यानी कि अलार्म बेल्स थी हमारे लिए भी, जिस किस्म का हिस्टीरिया वहाँ शुरू किया गया, तो हमने अपनी तैयारी कर ली। इंडिया ने बहरहाल चंद दिन दे के, कुछ वक्फा दे के हमारे ऊपर अटैक कर दिया बगैर सोचे समझे। उसका फिर जब उनको जवाब मिला और जब उनके जहाज़ गिरे, तो शुरू में तो आपको याद होगा कि कुछ इंटरनेशनल वॉइसेस ऐसी थी कि नहीं, ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये हो जाएगा, ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है, पुरानी है, ये सॉर्ट आउट कर लेंगे खुद ही। लेकिन जब वो मार्का हुआ और पाकिस्तान एयर फोर्स ने और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने बड़ा ही भरपूर जवाब दिया, तो दुनिया एक उसमें आ गई, यानी कि वो दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। वो ये समझ रहे थे कि ये जो है प्रोपेगेंडा जो चल रहा था इंडिया की तरफ से और कुछ और दूसरे हलकों में भी, कि पाकिस्तान कमज़ोर है, पाकिस्तान में इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो पाकिस्तान इस काबिल नहीं होगा कि शायद जवाब दे सके। वो उसका हमने जो था वो तोड़ कर दिया और हमने जवाब दे दिया। उसके बाद इंटरनेशनल ओपिनियन चेंज हुई। और इंडिया को भी समझ आई कि भाई ये काम इतना आसान नहीं है। लेकिन चूंकि एक ह्यूब्रिस था। अच्छा, उसके बाद वो जब डोमेस्टिक बैकलैश वहाँ शुरू हुआ
تو اس میں زوم میں, ہبرس میں, ایروگنس میں کہ نہیں ہم نے سبق سکھانا ہے, تو دین دے وینٹ فردر. ہم نے یہ سوچا تھا کہ اب یہ جو ہو گیا, جو ایک ہمارا جو مارکا ہوا, اس کے بعد شاید تھنگز ول سیٹل ڈاؤن, بٹ دے ڈڈ ناٹ. مطلب دے کیم آؤٹ اینڈ دے اٹیکڈ ان سائڈ پاکستانی ٹیریٹری. ہمارے سویلینز انہوں نے شہید کیے, تو اس کا تو ہمیں جواب دینا تھا. اب اس کا اوور آل جو امپیکٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ اس سارے پروسیس میں جو رہا 15-20 دن, آپ کہہ لیں 4 دن تو خیر وہ کانفلکٹ انٹینسٹی کے ساتھ ہوا, لیکن یہ جو 15-20 دن گزرے اس میں انڈیا کا گراف جو تھا وہ نیچے آتا گیا. ڈومیسٹکلی بھی لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا وہاں پر کہ جی یہ کیا ہے, جی ہم نے تو جہاز لیے تھے فرانس سے, موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ہائی ٹیک قسم کی یہ پلیٹ فارم تھا, یہ گرا دیے انہوں نے پاکستان نے. اچھا, اس کے بعد جو چائنیز ہمارے پاس جہاز ہیں, ایک تو کو پروڈیوس ہو رہا ہے JF-17 اور دوسرا J-10, تو اس کی بھی افیکٹونیس سامنے آئی. تو وہاں شور مچ گیا مودی گورنمنٹ کے اوپر کہ یہ کیا ہے جی, آپ نے تو بڑا شور شرابہ مچایا تھا. تو اب اس کا اثر ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا, جو آپ نے دیکھا, اور اس کا پھر ہم نے جب جواب دیا تو وہ ساری چیز پھر سامنے آ گئی کہ ڈومیسٹکلی دے ہیڈ اے اسٹریٹجک سیٹ بیک. دے کوڈ ناٹ فیس دا پبلک اوپینین جو اب تک چل رہا ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل جو کریڈیبلٹی تھی ان کی کہ ایک زوم تھا, ایک پروجیکشن تھی, ایک مارکیٹنگ تھی کہ انڈیا جو ہے وہ اس خطے میں جو ہے ایک ریجنل پولیس مین ہے, اور وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے, اور وہ انڈین اوشن کو پروٹیکٹ کرے گا, اور چائنا کے خلاف ایک رول پلے کرے گا. تو وہ جو سارا ایک امیج تھا اس کو بہت بڑا دھچکا لگا. اور پھر ڈپلومیسی میں ان کا جو ان کی کریڈیبلٹی, ان کے نیریٹو کی, ان کے ورژن کی جو تھی وہ نہیں ہو پائی. تو اب یہ سارا پریشر جو ہے, اب دیکھیں نا, اب تو وار تو ختم ہو گئی, اب تو ہم اس کے جو اثرات ہیں اس سے یعنی کہ اس فیز سے گزر رہے ہیں. اب انڈیا میں یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا میں اس کا بہت ہی سیویئر قسم کا ری ایکشن ہے, پولیٹیکل پارٹیز میں, اپوزیشن میں, اور پبلک اوپینین میں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ انڈیا کے عوام نے مودی صاحب کو الیکٹ کیا تھا. اب یہ انڈین عوام کے اوپر ہے کہ وہ یہ سوال اٹھائیں کہ مودی سرکار نے ان کو بھی کیا کہتے ہیں ڈیوپ کیا, ان کو بھی دھوکہ دیا, ان کے سامنے بھی فیکٹس جو تھے صحیح نہیں رکھے. اور وہ اب آ رہا ہے, کل آپ نے پارلیمنٹ کا ذکر کیا, جو ڈیبیٹ ہوئی وہاں پر, اس میں ساری چیز سامنے آئے گئی. اور جو ان کے فارمر فائنانس منسٹر ہیں جنہوں نے بڑا اچھا انٹرویو دیا, اس میں تو انہوں نے ساری چیزیں کھول کے وہ سوالات اٹھا دیے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو اس لحاظ سے انڈیا کی کریڈیبلٹی جو ہے بہت ہی کم ہوئی ہے, اور یہ خاصا بڑا دھچکا ہے. اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈومیسٹک بیک لیش جو ہے اس سے وہ مودی سرکار کیسے کوپ کرتی ہے. وہ الیکشن آ رہے ہیں وہاں بہار میں سال کے اینڈ میں, نومبر میں, تو وہ بھی ایک پریشر ہے, تو خاصا پریشر ہے ان کے اوپر. اچھا امبیسڈر صاحب, یہ بتائیے کہ انڈیا اور چائنا ابھی کیونکہ وہ ریجنل پولیسمین بننا چاہتا ہے, ہاؤ is this becoming a security threat for both China and Pakistan کہ مودی کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں اس وقت, اس کی پاپولیرٹی کا جو گراف ہے وہ بالکل ڈاؤن ورڈز ہے. اور اکسائی چین کی بات کریں یا ہم آسام کی بات کریں, یہ بارڈر ڈسپیوٹیڈ ایریاز ہیں وتھ چائنا, جس کے اوپر ونس اگین چائنا نے جب وہ وہاں پہ ایکشن کرتا ہے تو مودی صاحب جو ہے نا بالکل خاموش ہوتے ہیں. اینڈ آف کورس دین اگین جو اس وقت ریجنل جو ہے انسرجنسی ہیں یا ٹیررسٹ آرگنائزیشنس کو فنڈنگ ہو رہی ہے بلوچستان میں اور کے پی میں, جو مودی اور اس کی پارلیمنٹیرینس پراؤڈلی کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم فنڈ کر رہے ہیں, ہم ان کو بیک کر رہے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی دی ریجنل سچویشن, ڈو یو سی اٹ گیٹنگ ورس؟ دیکھیے ہمیں تو بالکل ویجیلنٹ رہنا پڑے گا, اور ہمیں آئی ایم شیور کہ ہماری تیاری جو ہے وہ پوری ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی دوبارہ اس قسم کی حرکت کی گئی تو اس کا تو پہلے سے بھی زیادہ بہت سے جواب انڈیا کو ملے گا. یہ تو بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اور ہم نے ثابت کر دیا کہ پوری قوم ایک ہی آواز کے ساتھ جو تھی وہ یکجا ہوئی اور متحد تھی. تو یہ بالکل کلیئر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, یہ اب اسپیکولیٹو ہے. جتنی ان کو اس وقت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے فوجی محاذ کے اوپر, تو میرا خیال ہے کہ اگر کو دانشمندی کا تقاضا ہو تو پھر تو شاید ہمت نہیں کریں گے.
اور پھر بات یہ ہے کہ جو پاکستان اور چین کا تعلق ہے، ایک ہماری بڑی انڈیورنگ لانگ ٹرم پارٹنرشپ ہے چین کے ساتھ، اور وہ چل رہی ہے ہماری. تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا ایک اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دو فرنٹس کے اوپر جو ہے وہ ایک کانفلکٹ جو ہے وہ ٹریگر کر سکتا ہے. پھر ان کی دیکھیے وہ سمٹ آ رہی ہے کوڈ کی جو سال کے آخر میں ہونی ہے، تو وہ بھی انڈیا کے ذہن میں ہے کہ اس میں شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جائیں اور جو 3 ممالک اور ہیں ان کے لیڈرز آئیں گے. G7 میں تو ٹرمپ نہیں ملا مودی سے. جی، تو وہ میرا مطلب کہ وہ بھی چیز ہے تو ان کو سامنے رکھا. تو میرا خیال ہے کہ مس ایڈونچر کوئی بڑا تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن اس قسم کی گمکری چلتی رہے گی جیسے پرسوں انہوں نے کیا کہ ہم نے وہ جو 3 دہشت گرد تھے وہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے. ارے بھائی 2 مہینے سے پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے. اچھا پہلا سوال تو میں یہ اٹھاتا ہوں نا کہ جب یہ واقعہ ہوا پہلگام کا تو وہاں 2000 کے قریب ٹورسٹ تھے، ان کی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، اور یہ وہ ایریا ہے جہاں پر اینول زیارت ہوتی ہے، وہاں پلگرمز آتے ہیں. تو اس علاقے میں جو کتنا پھیلا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں تھی. تو انٹیلیجنس فیلئر ہوا، وہ آ گئے جہاں سے بھی آئے، وہ آئے انہوں نے 26 لوگوں کو مار دیا. اچھا وہ مار کے اس کے بعد واپس چلے گئے، مطلب دے وینشڈ ان تھن ایئر. اچھا کچھ پتہ نہیں لگا، یعنی کہ اس کے بعد تو وہاں کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، فوج ہے، ان کو تو اور الرٹ ہونا چاہیے تھا اور کو وہ ڈھونڈتے. اچھا اب وہ 2 مہینے تو پتہ نہیں لگا کہاں گئے وہ. اب انہوں نے اس کے بعد ایک شوشا، چونکہ وہ پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی تھی تو انہوں نے وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ٹینشن اپنے اوپر سے جو ان کے اوپر دباؤ تھا اس کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ شوشا چھوڑ دیا کہ جو وہ 3 دہشت گرد تھے وہ پاکستانی تھے اور وہ کیا کہتے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے پہاڑوں میں، ہم نے ڈھونڈ لیا ان کو مار دیا اور ان سے وہ ووٹر آئیڈینٹی نکلی اور چاکلیٹس نکلی. آئی مین دس از ریڈیکولس، ہو از گوئنگ ٹو بلیو اٹ؟ انٹرنیشنلی ان کی کریڈیبلٹی اتنی کم ہوئی ہے اس سارے واقعے میں، اس سارے ایپیسوڈ میں، اس کے بعد اس قسم کی کہانیاں. تو یہ پتہ نہیں کس قسم کا امیچور اور ارسپانسبل بیہیویئر ہے. آئی مسٹ سے کہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ملک جو ہے وہ ایک نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے، اور ایز اے نیوکلیر ویپن اسٹیٹ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سارے نیبرہڈ میں اپنے نیبرز کے ساتھ ایک ایسا رویہ رکھے جس میں کشیدگی نہ ہو، یعنی کہ چیزیں جو ہیں وہ دے ڈونٹ گیٹ آؤٹ آف کنٹرول. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ چیز نہیں ہے. تو اب اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میرا خیال ہے کہ چین اور پاکستان جو ہے وہ تو دے کنورج آن پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دا ریجن. اور پیس اسٹیبلٹی بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں، کنیکٹیوٹی پروجیکٹس ہیں، چین بھی چاہ رہا ہے یہاں ڈیولپمنٹ ہو، تعلقات بڑھ رہے ہیں. دیکھیے ایس سی او ہے، ای سی او ہے، برکس ہے. تو یہ سارے پلیٹ فارمز ہیں جن کے ذریعے باہمی تعاون کو، ریجنل کوآپریشن کو، ریجنل انٹیگریشن کو بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس میں چین بھی شامل ہے، اس میں روس بھی شامل ہے، اس میں ریجنل کنٹریز بھی شامل ہے، پاکستان کا انٹرسٹ بھی اس میں ہے. تو ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں جو ہے انسٹیبلٹی ہو، وارز ہو، کانفلکٹس ہو. یہ تو وار ہمارے پر امپوز کی گئی تھی جس کا ہم نے جواب دیا. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس دفعہ انہوں نے کوئی کوشش کی تو نہ صرف پاکستان کی طرف سے بڑا جواب ملے گا، چین بھی اس حرکت کو برداشت نہیں کرے گا. چابہار پورٹ ایک بون آف کنٹینشن تھا بٹوین پاکستان، ایران، چائنا ریلیشن شپ، جس پہ انڈیا بہت میسولی انویسٹ کر رہا تھا ود ایران، ان کی اسٹریٹیجک جو پارٹنرشپ ہے. چائنا ہیز ہنٹڈ اینڈ پاکستان ہیز آلسو، مے بی اٹ از انڈر ڈسکشن، آپ بہتر بتا سکتے ہیں، فار دی کنیکٹیوٹی آف چابہار پورٹ ود سی پیک، اس کو سی پیک کے پروجیکٹ کے اندر انکلوڈ کر لیا جائے اور اس طریقے سے دونوں پورٹس کو ایکٹیو کر لیا جائے، which is something good for regional connectivity and Pakistan-Iran China relationships. کیونکہ انڈیا has been trying since decades کہ یہ جو 2 ملک ہیں پاکستان اینڈ ایران، دے شیئر پروونس بھی کر سکتے ہیں ایک طرح کی، سستان بلوچستان. جی ٹھیک ہے، لیکن یہ اگر چابہار اور سی پیک یہ پروجیکٹ میں شامل ہو جاتا ہے چابہار، ہاؤ امپورٹنٹ اور اس کے کیا فائدے ہوں گے؟ اٹ ول بی ویری امپورٹنٹ. ویسے تو ہم نے مطلب شاید یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ گوادر اور چابہار جو ہے سسٹر پورٹس ہیں، اور اس کو فیوچر میں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت جو ہے سچویشن تھوڑی سی انسرٹن ہے، ان دا سینس کہ ابھی یہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا، ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، پھر امریکہ نے حملہ کیا، تو تھنگس آر ٹو فریش. اور یہ کہ اب دوسری بات یہ ہے
کنیکٹیوٹی تو ہم بھی چاہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا پاکستان نے اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنا ہے. اکانومی جو ہوگی ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں ریجنل کوآپریشن کی طرف جانا ہوگا. ہمیں فورن انویسٹمنٹ چاہیے، ہمیں جوائنٹ وینچرز چاہیے، وہ چاہے وہ چین کے ساتھ ہوں، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ ہوں، چاہے وہ ایران کے ساتھ ہوں. اچھا اب یہ کہ ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں. ایران اس وقت پابندیوں کا شکار ہے. ایران اس وقت ایک یعنی مشکل دور سے گزر رہا ہے. تو اور ابھی بھی صدر ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران نے دوبارہ اپنا پروگرام ریوائیو کیا تو وی ول اگین کم اینڈ ہٹ ایران. تو اس قسم کی تھریٹس ہیں. تو ایران کو بھی بڑا احتیاط سے چلنا ہوگا، لیکن ایران نے جواب بڑا اچھا دیا اسرائیل کا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور اس کے بعد ان کو بھی ایک سبق مل گیا، کیونکہ پلے بک ایک ہی لگتی ہے اسرائیل کی اور انڈیا کی. تو ان کو بھی ایک سبق ملا کہ ایران کو بھی اتنا لائٹلی نہیں لے سکتے. لیکن اس پورے خطے میں دیکھیں نا، جو مڈل ایسٹ ہے وہ اٹ از این اسٹیٹ آف ٹرموائل. سعودی عرب، قطر، بحرین، یو اے ای، ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بڑے قریبی ہیں. اس کے بعد ان کے تعلقات جو ہیں بارنگ سعودی عربیہ، یو اے ای، بحرین، ان کے تعلقات جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ بٹ چیلنجنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ ایمرج ہو رہی ہے. ادھر جو مووز ہیں وہ ہیں گریٹر اسرائیل گریٹر اسرائیل کی طرف جایا جائے. وہ سارا پروسیس جب ہالٹ ہو گیا ہے کہ جو کچھ غازہ میں ہو رہا ہے، مظالم ہو رہے ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے کہ جب تک وہ فیس نہیں آتا سیز فائر کا یا کوئی اور ایگریمنٹ نہیں ہوتا، 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بھی نہیں جاتا نظر آ رہا، تو کس طرح ابراہم اکارڈس چلیں گے. تو ابھی بڑی انسرٹنٹی ہے. اب اس انسرٹنٹی کے فیس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو بھی قدم اٹھانا چاہیے احتیاط سے اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی بڑھ رہے ہیں. اور اب دیکھیے کل وہ جو ٹریڈ کے اوپر ایک آیا ہے ایک انڈرسٹینڈنگ، تو وہ بھی ایک پازیٹیو موو ہے. تو امریکہ کا انٹرسٹ بھی ہے اس ریجن میں، منرلس میں اور دوسری فیلڈ آئل اینڈ گیس میں پاکستان میں، جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. تو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا نیبر ہے ایران، ہمارا نیبر ہے افغانستان. تو ابھی ہم نے طے یہ کیا ہے چین اور پاکستان نے کہ سی پیک کو افغانستان تک بڑھایا جائے. ٹھیک ہے نا، وہ ڈیسیشن جو ہے وہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں چونکہ خود ہی ایک انسرٹن سچویشن ہے، غیر یقینی کی کیفیت ہے، اور وہاں پر امن کے حالات بھی جو ہیں پوری طرح وہ نہیں ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے ان کی ٹیریٹری ہمارے خلاف یوز ہو رہی ہے دوسروں کے خلاف. تو وہ جو فیکٹر ہے نا وہ ایک یعنی کہ مشکل پیش کر رہا ہے. نہیں تو افغانستان کی اسٹیبلٹی بڑی ضروری ہے سی بیک کو آگے لے جانے میں اور اس کے بعد فردر ایران تک لے کے جانے میں. تو میرے خیال ہے ان دا لانگ ٹرم اف یو کین ڈو اٹ، چاہ بہار کو اور گوادر کو لنک کر کے اور سی پیک کے روبرک میں ہم اس کو لے آئیں تاکہ، لیکن اٹ ول ڈپینڈ آن if there is an improvement in Iran's relations with the West. وہ ہوگی تو وہ پریشر تھوڑا سا ایز ہوگا ایران کے اوپر، اور ایران بھی ان پروجیکٹس کو لے کے آگے چلے گا. چین کا انٹرسٹ ہے آف کورس اس سارے پروجیکٹ میں. چین نے آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے ساتھ کافی بڑا معاہدہ کر رکھا ہے، جو چل بھی رہا ہے اور چل نہیں بھی رہا، دونوں چیزیں ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ. لیکن یہ کہ اس میں یہ ہوگا کہ چین کا ظاہری بات ہے اس ریجن میں انٹرسٹ ہے، اکنامک انٹرسٹ ہے، پولیٹیکل انٹرسٹ ہے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمیں لے کے چلنی پڑیں گی ود دا پیسج آف ٹائم، اینڈ کیپنگ ان مائنڈ اینڈ کیپنگ ان ویو دی obtaining environment. سر آپ نے اسپینڈ اے ویری گڈ ٹائم ان چائنا. آپ چائنیز کے ساتھ بڑا کلوزلی رہے ہیں، آبزرو کیا ہے، کام کیا ہے. پاکستان چائنا کے ریلیشن شپس ہمیشہ اٹس آل ویدر، اور وہ ہمیشہ ثابت بھی ہوتا ہے. پاکستان چائنا سے ابھی جو مزید کیا جو ہے کن چیزوں میں کولیبوریشنس کر سکتا ہے؟ J10 J17 کی تو ہم لوگ جو ہیں اس کی جو ہے پروڈکشن وہ ہم لوگ مل کے کر رہے ہیں، کولیبوریشن میں کر رہے ہیں. مزید کن چیزوں پہ پاکستان کو فوکس کرنا چاہیے جو کہ ہم لوگ چائنا کی ٹیکنالوجی سے، ایجوکیشن سے، گورننس سے، جو ان کے سسٹم سے ہم چیزیں اڈاپٹ کر سکتے ہیں which you think fit the puzzle in پاکستان؟ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اس میں ایک تو ڈیفینس کوآپریشن ہے، وہ ہماری لانگ اسٹینڈنگ ہے، وہ نئی نہیں ہے. اور اس وقت یہ تھی کہ میں وہ ڈیٹا دیکھ رہا تھا، تو پچھلے 5 سالوں میں جو ہماری سپلائیز تھیں، یعنی کہ ملٹری کی جو ہماری ضروریات تھیں، وہ تقریباً 80 سے 81% جو ہے وہ چین نے پرووائڈ کی.
تو وہ بڑا ہمارا اسٹرانگ پلر ہے ہماری کوآپریشن کا، ڈیفینس کوآپریشن، ملٹری کوآپریشن. اور اس میں ظاہری بات ہے یہ ہماری سوورن رائٹ ہے کہ ہم جہاں سے بھی ہمیں اسلحہ ملے ہم لیں گے. ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے، اور ابھی تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ ہر قسم کا نقصان پہنچانے کے لیے تیار رہتا ہے. تو پاکستان ہیز ٹو سیکیور اٹس بارڈرس اینڈ اٹس فلینکس، سیکورٹی فلینکس. تو ہم چین سے اسلحہ لے رہے ہیں، اور فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ویسٹ سے وہ جو ہے اویلیبلٹی نہیں ہے. تو ابھی ہم نے J-10 لیا ہے، پھر ہم نے اور اسی طرح نیوی کے جو ہیں ہماری نیول کوآپریشن چل رہی ہے، ایئر فورس کی، آرمی کی. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. ہیلی کاپٹرز ہیں، پھر الیکٹرانک ریلم میں بھی ہم تعاون کر رہے ہیں. تو یہ تو وہ ٹریک چلے گا اور چلتا رہے گا، اور جو پاکستان کی ڈیفنس کیپیبلٹی ہے وہ انشاءاللہ بڑھتی رہے گی. ابھی دیکھیے ہمارا سویلین نیوکلیر کوآپریشن بھی چین کے ساتھ ہے. ہمارے جو چشمہ پاور پلانٹس ہیں اور ہمارے کراچی کے جو پاور پلانٹس ہیں وہ چین کی مدد سے، اور کل ہم نے چین کی مدد سے سیٹلائٹ چھوڑی ہے. تو ہمارا اسپیس ڈومین میں بھی ان کے ساتھ کولیبریشن ہے. تو یہ وہ اسٹریٹجک ایریاز ہیں جس میں ہماری کوآپریشن چین کے ساتھ چل رہی ہے. اب دوسری سائڈ پہ آپ آئیں اکنامک میں ہمارا سی پیک کا جو فرسٹ فیز ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس کے جو باقی پروجیکٹس ہیں وہ چل رہے ہیں جو شروع کیے گئے تھے. اب ہم سیکنڈ فیز میں جا رہے ہیں. اب سیکنڈ فیز میں ہم نے اس کا جو پلیٹر ہے، اس کا مینیو جو ہے سی پیک کا، وہ بڑھا دیا ہے. ہم نے جو اوریجنل 4 ایریاز آف کوآپریشن تھے وہ بھی چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے ایریاز بھی آ گئے. مثلاً ایگریکلچر، پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے. اس کے بعد ہم نے یہ آئل اور انرجی سیکٹر بھی اس میں شامل کیا ہے، منرلز ہے، IT ہے، ایجوکیشن ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی ایٹسٹرا. تو میں کہتا ہوں کہ جو آپ نے، چونکہ چین نے تو بہت ترقی کی ہے جی پچھلے 45 سال پہ ہر فیلڈ میں. اس وقت وہ ایک میں یہ کہوں گا کہ اس نالج اکانومی، اور وہ بہت خرچ کر رہے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے، ایجوکیشن کے. تو ان کی کوشش یہی ہے کہ جو ویسٹ کے ساتھ ان کا جو ٹیکنالوجی کا ڈیفیسٹ ہے وہ جلد سے جلد پورا ہو جائے. تو اب ہم پاکستان اور چین جو ہے آپس میں بڑے پرانے دوست ہیں. اب ہمیں کیا فائدہ مل سکتا ہے، ہم چین سے کیا سیکھ سکتے ہیں. ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنی جو ہمارا ٹیکنالوجی کا ڈیفیسٹ ہے وہ چین سے حاصل کر سکتے ہیں، پورا کر سکتے ہیں تھرو ٹریننگ پروگرامس، تھرو آور اسکالرشپس، تھرو آور اسٹوڈنٹس اینڈ ایکسپرٹس گوئنگ دیئر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر کا ڈیفیسٹ ہے، جس میں سی پیک فیز میں کافی کام ہوا، آپ نے دیکھا روڈس بن رہی ہیں. اس کے بعد پاور پلانٹس لگے، اور گوادر پورٹ بن گئی، گوادر ایئرپورٹ بن گیا، اور گوادر کے پروجیکٹس ہیں. ہمیں اب انڈسٹریل کوآپریشن پہ کام کرنا ہے. جو ہمارے اسپیشل اکنامک زونس ہیں وہ ابھی تک آپریشنلائز نہیں ہوئے پوری طرح. وہ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جب ہوں گے تو وہاں پر چائنیز انویسٹمنٹ آئے گی، وہاں چائنیز کمپنیز آئیں گی، اور وہ ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹریز لگائیں گی، جوائنٹ وینچرس کریں گی. جیسے جب اگر ہماری ایکسپورٹ شروع ہوتی ہیں جس پہ چائنیز اسٹیمپ ہوگا، جو کہ اب دنیا میں جانا جاتا ہے کہ بھی اگر چائنیز پروڈکٹ ہے تو دے آر ایکسیپٹیڈ. تو جب وہ چیز ہوگی تو ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی، ہماری فارن ایکسچینج ارننگس بھی بڑھیں گی. تو یہ اکنامک ڈومین میں ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. IT کے فیلڈ میں ہماری IT فیلڈ جو ہے وہ ابھی کافی اچھا پرفارم کر رہی ہے. ہماری ایکسپورٹ جو تھیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ $3.5 بلین کی ہو گئی تھی پچھلے سال IT آئٹمس. تو یہ وہ فیلڈ ہے جس میں ہم آگے چین کے ساتھ جو ہے کولیبریشن کر سکتے ہیں. انرجی میں ہم کر سکتے ہیں، آئل اینڈ گیس، منرلس میں ہم کر سکتے ہیں. منرلس میں آلریڈی وہ بلوچستان میں کام کر رہے ہیں. تو یہ وہ سارے ایریاز ہیں جو کہ اکنامک فریم ورک میں، اکنامک کوآپریشن کے اس میں امبریلا میں آتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں جو ہمیں. اب آپ آئیے ایگریکلچر کا میں نے ذکر کیا. ایگریکلچر ٹیکنالوجی جو ہے چائنا میں بہت ایڈوانس ہے. اس میں آپ نے فارمنگ، میکنائز فارمنگ، ہائیبرڈ سیڈز، پروڈکٹیوٹی کو آپ نے بڑھانا ہے نا. آپ نے اپنی ییلڈ کو بڑھانا ہے. اس کے لیے آپ کیا میکنائزیشن کر سکتے ہیں، کیا چیزیں نئی ہیں، ماڈرن ٹیکنیکس ہیں جو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. وہ ہمیں سیکھنی ہے چائنا سے، وہ ہمیں سیکھنا چاہیے. اس کا بڑا فوکس کرنا چاہیے. ابھی گورنمنٹ نے بڑا اچھا یہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ بھیجنے شروع کیے ہیں اپنے ایگریکلچر ایکسپرٹس جو ٹریننگ لے رہے ہیں. پہلا بیچ شاید آ چکا ہے واپس، یا ان کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی 100 لوگوں کی. اب دوسرا جا رہا ہے. اب یہ وہ جب وہاں 3-4 مہینے بیٹھیں گے چائنیز ایکسپرٹس کے ساتھ تو وہ انشاءاللہ کچھ سیکھ کے آئیں گے. اور آئی ہوپ کہ دے ول بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ ٹو پاکستانس. یعنی کہ یہ ہمیں وہ جو ایکسپرٹس آئے ہیں، میرا میسج ہوگا کہ ان کو آپ فارمرس کے ساتھ بٹھائیے
اور ہمارے جو ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ساتھ بٹھائیے اور فارمرز کے ساتھ بٹھائیے, آن گراؤنڈ ان کو بتائیے کہ تم نے ایسا کرنا ہے. یہ چیزیں صرف چلیں گی. دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اہم, میں نے ٹیکنالوجی پہ بات کر لی, ٹیکنالوجی میں آپ کے ٹیکنالوجی پارکس اور سائنس پارکس یہ بڑے امپورٹنٹ. تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو ہماری کوآپریشن ہے بٹوین یونیورسٹیز, ہائر ایجوکیشن کمیشن, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اس کو چلا دیا گیا تھا, یہ آن ٹریک, مطلب ٹریک پر ڈال دیا گیا تھا. اب مجھے اس کا جو اسٹیٹس ہے اس وقت نہیں پتا, اس کو بھی ہمیں آگے لے کر چلیں. اگر ہم یہ 3-4 چیزیں کر لیں, باقی چیزیں خود چلیں گی. پیپل ٹو پیپل کنیکٹیوٹی, میڈیا کوآپریشن, آپ کے جو ہیں کیا کہتے ہیں ٹیلی ویژن کی کوآپریشن, فلمس, ڈراماز, نیوز پیپرس, دس ول کنٹینیو. تو یہ 3-4 پلرس ہیں, 3-4 ٹریکس ہیں جس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. اچھا سر, یہاں پہ میرا ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ وی کین ڈو اے لاٹ ٹوگیدر. ہم لوگ کولیبریشنس کر رہے ہیں اور آگے بھی مزید چیزیں کر سکتے ہیں. چائنا کے اینڈ سے لیس ڈیفیکلٹیز, لیکن پاکستان کے آن گراؤنڈ یہاں پہ ڈیفیکلٹیز زیادہ ہیں. جب ہم چائنیز کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس, کمپنی کے رجسٹریشن کا پروسیس ہو. ابھی ایک چائنیز ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ہی واز انویسٹنگ ان پاکستان, اسلام آباد میں. تو ہی سیڈ اٹ ٹک می 3 months ٹو گیٹ لائسنسز, ٹو گیٹ دا کمپنی رجسٹرڈ. تو ادھر ہمیں آن گراؤنڈ کیا کرنے کی ضرورت ہے سو دیٹ وی کین میک این انوائرمنٹ فرینڈلی فار بزنس؟ دیکھیے یہ ایک ہمارا خاصا بڑا ڈیفیسٹ رہا ہے. اور پہلی بات تو یہ کہ سیکیورٹی آف چائنیز, اس پہ گورنمنٹ نے کافی کام کیا ہے. ابھی بھی ہو رہا ہے. آج بھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ یہاں جو راولپنڈی پولیس ہے ان کی ہائی لیول ایک میٹنگ ہوئی ہے, اس میں انہوں نے سارا آڈٹ کیا ہے کہ جتنے چائنیز یہاں کام کر رہے ہیں, چائنیز مہمان, سی پیک اور نان سی پیک پروجیکٹ سارے, اس پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا سیکورٹی میجرس either they are adequate or not. So the government is working on that, there is no doubt about it, but security remains a concern کہ خدا نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو, اور یہ ہمیں بالکل یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ جو ہوسٹائل جو ہیں ایلیمنٹس, ہوسٹائل یعنی کہ جو سیٹ اپس ہیں, وہ اس چیز میں انڈیا انکلوڈیڈ, وہ اس چیز میں بالکل انوالوڈ ہیں کہ کسی طریقے سے چین اور پاکستان کے درمیان رخنہ پڑ جائے, سی پیک جو ہے وہ فولڈ ہو جائے یا ڈیریل ہو جائے, اس قسم کی چیز. تو ہمیں بہت ویجیلنٹ رہنا پڑے. ایک تو سیکورٹی کا. دوسرا جو یہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے نا, اس میں ابھی ہم کافی پیچھے ہیں. دیکھیے آپ انویسٹمنٹ باہر کی نہیں لا سکتے, ڈومیسٹک انویسٹمنٹ جب تک نہیں ہو رہی, ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا باہر کی انویسٹمنٹ, میں تو کہتا ہوں کہ چینی ابھی بھی جو ہیں وہ دے آر کین ٹو کم اینڈ ایکسپلور آور ہیوج مارکیٹ. سو دس از اے گاڈ گیون اپارچونیٹی فار پاکستان کہ آپ جو یہاں پر, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جی دیکھیں وہاں دنیا میں وہ ممالک جنہوں نے انویسٹمنٹ میں کامیابی حاصل کی ہے, فارن انویسٹمنٹ میں بڑی مثال ہے, ویتنام ہے, کمبوڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, انہوں نے کوشش کی ہے کہ ون ونڈو آپریشن کر دیں. اب ون ونڈو آپریشن کا میں آپ سادہ سا ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں. میں جب چائنا میں تھا تو آپ کو پتہ ہے چائنا کے آپ نے اکنامک زونز سنے ہوں گے, شینزن کا سنا ہوگا. تو ایک میں کافی زون میں گیا تو میں سوژو ایک جگہ ہے جو کہ سنگاپور نے مدد کی تھی, ان کے لی کوان یو صاحب نے ڈینگ جیوپنگ کے کہنے پہ انہوں نے ان کی مدد کی تھی اس سیٹ اپ, اس زون کو بنانے میں. اب وہ ہیوج زون ہے, وہاں ملٹی نیشنلز کام کریں. تو وہاں انہوں نے ون ونڈو آپریشن کیا ہے, انہوں نے وہاں ایک عمارت بنائی ہے 5-6 منزلہ, اس کے اندر سارے آفیسز ہیں. مثلا ہمارے کانٹیکس میں اگر آپ اس کو وہ کریں, ٹرانسلیٹ کریں, فرض کیجیے آپ کو واپڈا کا کاؤنٹر چاہیے وہاں پر ہوگا, FBR کا کاؤنٹر چاہیے وہاں پر ہوگا, ٹھیک ہے جی, انکم ٹیکس کا چاہیے آپ کو وہاں پر ہوگا. جتنی اتھارٹیز اور ایجنسیز ڈپارٹمنٹس انوالوڈ ہیں چائنا کے ٹو گیو پرمیشنز ٹو اے فارن انویسٹر, دے آر ان ون اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ. مثلا آپ فارن انویسٹر ہیں, آپ نے جانا ہے, آپ نے کہیں اور نہیں جانا, آپ نے صرف کاؤنٹر ٹو کاؤنٹر جانا ہے, اور وہ ہوتے جاتے ہیں, کام ہوتے جاتے ہیں ان کو اپروولس ملتے جاتے ہیں, اور اس کے بعد دے آر آؤٹ دا فیلڈ ٹو اسٹارٹ دیور. ایک ہی چکر میں ہوتا ہے. اس میں کچھ دن ہر ایک کے اپنے وہ ہیں, کوئی 4 دن میں کام ہوگا, کوئی 7 دن میں ہوگا, کوئی 1 مہینے میں ہوگا, لیکن وہ بہت زیادہ ٹائم نہیں. کہنا اس سے کتنی ہیسل بچ جاتی ہے. ہم یہ ابھی تک نہیں کر سکے. ہمارا BOI ہے, پروونشل BOIs جو ہیں وہ کچھ اور اپنا سلسلہ چلاتے ہیں. پھر تو اس کے لیے میرا اپنا خیال یہ, اچھا پھر دیکھیں ایک لیگل فریم ورک بنایا جاتا ہے.
اب اگر میں اور آپ بزنس کر رہے ہیں میرا اور آپ کا ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو لیگل ریمیڈی کیا ہے ہمارے پاس؟ لیگل ریمیڈی ہوتی ہے آربیٹریشن کورٹس ہوتی ہیں, کمرشل کورٹس ہوتی ہیں, وہ بھی شاید ہمارے پاس نہیں ہے. تو اب اگر آپ ایز اے فارن انویسٹر پھنس جاتے ہیں یہاں پر, کسی سے آپ کو جھگڑا ہو جاتا ہے اور آپ اس کو لیگل ریکورس لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ریمیڈی نہیں, وہ لٹیگیشن میں چلا جائے گا, وہ کورٹس میں چلا جائے گا, ہماری آرڈنری کورٹس میں, وہ اس میں پھر مہینے چلا ہی جائے گا. تو دیکھیں نا, یہ آپ ایک لیگل فریم ورک بنائیے. حکومت سے میری یہ ریکویسٹ ہے, میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ایک لیجسلیٹو ایک لیگل فریم ورک ہونا چاہیے. اس میں پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لے کے, ہر صوبے کو کانفیڈنس میں لے کر, ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے یہ کر سکتی ہے کہ وہاں بٹھا کے یہ بتایا جائے کہ ایک یونیفارم ٹیمپلیٹ انویسٹمنٹ کا بنا دیجیے جس میں فارن انویسٹر جو ہے وہ ایٹ ایز ہو. وہ جب آئے گا اس کو اپروول جلدی ملیں گے, بجائے 3 مہینے کا. اگر آپ 1 مہینے میں ساری چیزیں کر دیں تو وہ خوشی اپنا جو ہے کام شروع کر دے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی وہ پارٹیز جن کے ساتھ چائنیز جوائنٹ وینچرس کرنا چاہتے ہیں, کریڈیبل جوائنٹ وینچرس, کریڈیبل چائنیز کمپنی, یہ ادھر ادھر کے نہیں, وہ کرنا چاہتی ہیں, وہ پاکستانی پارٹنر ڈھونڈنا چاہتی ہیں, آپ ان کا انٹرفیس کروائیے. B2B گورنمنٹ کوشش کرتی ہے, B2B میٹنگز ہوتی ہیں. پرائم منسٹر صاحب گئے تھے ابھی چائنا, تو کیا تھا, ابھی بھی شاید ہوگا, اب جائیں گے اگلے مہینے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن میرا خیال ہے جو ہوم انوائرمنٹ ہے نا ہماری, اس میں ابھی کافی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. یہ جو بیوروکریٹک لیپسز ہیں, بیوروکریٹک ڈیلیز ہیں نا, یہ 6 مہینے اور 8 مہینے کی, یہ نہیں چلتے. لیئرز ہمیں کم کرنے ہوں گے اپروولس کے, اور یہ جو سینکشنز ہم کرنی پڑتی ہیں. اچھا سر, ایک اور جگہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, دیٹ از ایجوکیشن. ٹیکنالوجی کی بھی بات کی, لیکن ایجوکیشن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, بیکاز اف یو آر ایجوکیٹڈ then you can use the technology. If you're not educated, then the technology is absolutely null and void for you. جی جو ایک بیسک ورلڈ کا ایجوکیشن سسٹم ہے, we've seen that collapsing. جو ہماری ڈگری پروگرامس ہیں 4 سال کی, 6 سال کی, 8 سال کی, حالانکہ ان کی امپورٹنس اپنی جگہ موجود ہے. اسکل بیسڈ ٹریننگ پروگرامس, پاکستان بھی اس کے اوپر بہت کام کر رہا ہے, چائنا اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہا ہے. تو ہاؤ کین پاکستان ٹیک ایڈوانٹیج آف دی چائنیز اسکل بیسڈ ٹریننگ پروگرامس, کیونکہ چائنا ہم سے ٹیکنالوجی میں ایجوکیشن بہت آگے ہے. جب میں وہاں تھا تو 28,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس تھے, اور اس وقت بھی تعداد ایسی ہے 28-29,000 کی ہے. اس میں زیادہ تر ہمارے ڈاکٹرس بن رہے ہیں جی, لیکن کوئی اب زیادہ ایگزیکٹ فگر تو مجھے نہیں یاد, لیکن اس وقت 5-6 ہزار تھے جو کہ ہائی ٹیک ڈسپلنس میں اسٹڈی کر رہے تھے, ڈاکٹریٹس, پوسٹ ڈاکٹریٹس, ماسٹرز. اور میں جو وہ ڈسپلن, وہ ایریاز جس کی پاکستان کو ضرورت ہے اگر اس نے ایک نالج اکانومی بننا ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ ٹریک جو ہے ابھی بھی جاری. اس میں چائنا ہمیں کافی اسکالرشپس دے رہا ہے, بلکہ پاکستان از ون آف دا لارجسٹ ریسیپینٹس آف چائنیز اسکالرشپس ان دیز فیلڈس, ٹھیک ہے جی. تو اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس بھی جا رہے ہیں, تو وہ ایجوکیشن کا ٹریک تو آلریڈی چل رہا ہے. اب یہ بچے جو ہیں, یہ لڑکے اسٹوڈنٹ جب آتے ہیں 3-4 سال وہاں رہتے ہیں, تو ان کو چائنیز بھی آ جاتی ہے. یہاں بھی یہ چائنیز پروجیکٹس کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں, حکومت کا بھی ساتھ نبھا سکتے ہیں, ان کو بھی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا ہمارا ایک وہاں ریزروائر جو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے چائنا کے ساتھ. دوسرا آسپیکٹ جو ہے وہ, تو یہ جو ٹریک ہے نا بٹوین یونیورسٹیز ٹو یونیورسٹیز اینڈ بٹوین ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آف چائنا اینڈ پاکستان, دیٹ از آن گوئنگ. ٹھیک ہے, یہ ایک اچھی چیز ہے. اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اب آپ آئیے, جو آپ نے کہا ووکیشنل ٹریننگ, اس پہ بھی ہمارے یہاں کمزوری ہے. وہ ہم نے یہاں پر اتنی توجہ نہیں دی. ہمیں یہ اس چیز کو توجہ دینی چاہیے, کیونکہ ہمیں پوری قوم کو PhD اسکالرس تو نہیں بنانا, ہمیں تو ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے جو جن کو ووکیشنل ان کا اسکل سیٹ ہو کہ جو وہ یہ کام کریں. وہ مڈل ایسٹ میں بھی جب ہم بھیج رہے ہیں لوگوں کو, تو ہمارا زیادہ تر جو ہے مین پاور جا رہا ہے وہ لیبر اورینٹیڈ ہے, لیبر بیسڈ ہے. ہمیں ان کی اسکلس کو آگے لے کے چلنا ہے. اس کے لیے آپ کو جو ووکیشنل ٹریننگ ہے, جیسے ایک زمانے میں پولی ٹیکنکس ہوتے تھے, اس طرح کا جو ماڈل ہے وہ ہمیں کام کرنا. اور اس پہ چین نے, آپ نے بالکل صحیح کہا, چین نے بہت ترقی کی ہے اس پہ. چین نے اپنی جو ہیومن ریسورس بنائی ووکیشنل ٹریننگ اور پولی ٹیکنکس بیس کے اوپر بنائی, جو اب کام کر رہی ہے. ایبسلیوٹلی 6 ماہ کی ٹریننگز, 3 ماہ کی ٹریننگز, اور پھر ان کو کام پہ لگایا اور وہ فیلڈ میں لگایا, بس وہ کام کرو, پیسہ کماؤ, دنیا میں ساری چیزیں بھیجیں. اور سر آپ کو کون سے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے اور چائنا کون سے ایریاز پہ ایٹ دس مومنٹ, مطلب دیر از این ایبسلیوٹلی ارجنسی ٹو ورک آن, کہ ابھی یہ بہت ضروری ہیں ان دا نیکسٹ فار دا نیکسٹ 50 years.
دیکھیے بات یہ ہے کہ چائنا ہمارا نیبر ہے. چائنا پرماننٹ ممبر ہے سیکیورٹی کاؤنسل کا. چائنا کے ساتھ ہماری 75 سال کی دوستی ہے, اور یہ دوستی جو ہے اٹ ہیز اسٹوڈ اٹس گراؤنڈ. ٹھیک ہے, ٹائم ٹیسٹڈ دوستی ہے. کبھی ایسے ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا, اور مجھے پوری امید ہے کیونکہ یہ چونکہ یہ لوگوں میں رچ بس گئی ہے, یہ ڈیپ ہے اس کی جو روٹس ہیں, تو یہ دوستی چلتی رہے گی. اور ظاہری بات ہے کہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس جو ہیں یا دنیا کی صورتحال جو ہے یا ریجنل سچویشن ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو اثر پڑتا ہے, لیکن چونکہ ہمارا ایک کنورجنس ہے چین اور پاکستان کا آن انٹرنیشنل ایشوز, آن ریجنل ایشوز, آن پیس اینڈ اسٹیبلٹی اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا ریجن, تو یہ ایک بہت بڑا ٹیمپلیٹ ہے, بہت بڑا فریم ورک ہے دونوں ممالک کے سامنے اپنے تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے. یہ بات ہو گئی, تو یہ تو ایک اوور آرچنگ میں نے بات کی بڑی. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب سی پیک شروع ہوا تھا تو کوئی ملک اس وقت پاکستان میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا فرینکلی. یہ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کیونکہ اس وقت سیکیورٹی سچویشن بہت خراب تھی ہماری. چائنا کو ہم نے کہا, چائنا نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آتے ہیں, ہم آپ کے دوست ہیں. آپ نے ہمارے ایک زمانے میں بڑی مدد کی تھی جب چائنا بالکل آئسولیٹڈ تھا, چائنا کو پوچھتا نہیں تھا, سینکشنز تھا, پاکستان کھڑا رہا. پاکستان نے ایسے متعدد اقدامات کیے جس سے چائنا اوپن اپ ہوا. ٹھیک ہے, اب ہمارا ٹائم ہے کہ ہم اپنے حساب سے اپنی کیپیسٹی میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں, ہم کریں گے. تو پاور سیکٹر میں ہم نے کہا تھا سی پیک میں کہ پاور کی بڑی شارٹ فال تھی, تو آپ آ جائیے اور ہمیں مدد کیجیے. تو یہ پاور پلانٹس اس طرح لگے. اب بات یہ کہ سی پیک جب شروع ہوا تو اٹ از اے میگا انیشیٹو. اس کا ٹوٹل پورٹ فولیو اگر سارے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ابھی بھی کوئی 65-66 بلین ڈالر کا ہے, جس میں سے اب 26 بلین ابھی تک شاید آئے ہیں. بات یہ کہ اب باقی جو رہ گئے ہیں پورٹ فولیو کے وہ ہمیں آگے لے کے چلنا ہے, بیکاز دس از اے ونڈو آف اپارچونیٹی فار پاکستان وچ میں ناٹ کم اگین. دیکھیے نا, اتنا بڑا ملک جو اب سپر پاور بن رہا ہے, سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے, وہ آپ کی مدد کر رہا ہے, کرنا چاہ رہا ہے, تیار ہے. اب یہ ہمارا کام ہے نا کہ اگر وہ 50% کام کر رہے ہیں تو ہم 70% کام کریں, 80% کام ہم یہاں پر کریں, اور اپنے جو لیپسز ہیں, اپنی جو ہماری جو لوپ ہولز ہیں ان کو ہم پلگ کریں, ان کو اوور کٹ کریں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ کنیکٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے, ریجنل انٹیگریشن کی طرف جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بلاکس کے ہیں, گروپنگس بن رہی ہیں. اب یہ ہمارے ریجن میں اس وقت جو ہے ایس سی او پلیٹ فارم سے کوشش ہو رہی ہے کہ یہ ریجن جو ہے ہمارا ویسٹ کی طرف جو ہے, ایران, افغانستان, سینٹرل ایشین ریپبلکس, دے آر آلسو کین ٹو ٹریڈ ود پاکستان, یوز آر پورٹس. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ونڈو اپارچونیٹی ہے. سی پیک جب آیا, سی پیک نے آپ کا ریجنل پروفائل جو تھا وہ بہت بڑھا دیا. دنیا نے دیکھا اچھا یار اتنا بڑا ملک چین پاکستان کی مدد کر رہا ہے, وہ بھی انویسٹمنٹ میں, تو ہمیں بھی ساتھ ملنا چاہیے, ہمیں بھی پاکستان کی طرف دیکھنا چاہیے. پاکستان کی پارٹس بڑھ گئی. تو یہ چیز ہمیں آگے لے کے چلنی چاہیے. سی پیک کو ہمیں اور اس میں تیزی لانی چاہیے. یہ وہ گورنمنٹ ہے جس کے زمانے میں سی پیک شروع ہوا تھا, تو ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہے, یہ اس کے اسرار اور رموز سے پوری طرح واقف ہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ بالکل فل اسپیڈ کے اوپر کام کریں. اگر اسپیڈ کم ہو گئی تھی پچھلے سالوں میں کچھ وجوہات کی بنا پہ, کووڈ کی وجہ, اس کو اب ہم اوور کم کریں. اور چائنا کو بھی یہ یقین دہانی کرائیں کہ بھائی یہ جو ہے ہمارے اور آپ کے انٹرسٹ میں ہے, اور وہ بی آر آئی کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, سگنیچر پروجیکٹ, تو وہ اس میں اسٹیکس ہیں دونوں کنٹریز کے. اٹ کی ناٹ بی الاؤڈ ٹو بی فیلنگ, تو فیل نہیں ہو سکتا, اس میں دونوں ممالک کے اسٹیکس ہیں. That is not an option. That is not an option. تو اس کو ہمیں آگے لے کے چلیں. پھر اس سے تیسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ سی پیک کامیاب ہو جاتا ہے تو دوسرے ممالک جو ہیں, بڑے ممالک, وہ بھی آپ کے انویسٹمنٹ کے لیے آئیں گے. اس سے آپ کے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, پاکستان کا اسٹیچر بڑھے گا, اکنامک پاور بڑھے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انٹر لنکڈ ہیں. اچھا سر, 3 اور پوائنٹس ہیں لاسٹلی, بس میں ان پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اور جو کہ پاکستان جس سے بہت افیکٹ ہو رہے ہیں. نمبر 1 از فلڈس. دا سیکنڈ پوائنٹ از سرویلنس ٹیکنالوجی, جو ہم لوگوں میں خیال سے تھوڑا سا لیپس کر رہے ہیں. وی نیڈ بیٹر سرویلنس, ناٹ ان دا سٹیز لیکن ان بلوچستان کے پی, جسے ہم لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ڈرون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کی ٹیکنالوجی سے, فار بیٹر سرویلنس آف دا لینڈز, اینڈ وی کین بیٹر فائٹ دا ٹیررزم. اور سر تھرڈ ہے پاور, جو ہے ہمارے پاس بجلی کا شارٹ فال ابھی بھی ہے, اور انڈسٹریز نیڈ چیپ الیکٹریسٹی ٹو پروڈیوس چیپ پروڈکٹس, جا کے پھر ہم مارکیٹ کے دنیا میں جا کے اس کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک
डायरेक्शन इन द एनर्जी सेक्टर इज़ टूवर्ड्स रिन्यूएबल्स नाउ, क्योंकि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं अभी हमारा चल रहे हैं, ज़ाहिर बात है हमारे प्लांट्स हैं तो वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हमें बहुत फॉरेन एक्सचेंज करना पड़ता है। 70% इलेक्ट्रिसिटी ऑन जी। फ्यूल्स। तो वो हमें उसमें फिर एक फ्लक्चुएशन आती है, तेल की कीमत, लड़ाई हो गई ऊपर नीचे और ये सारा इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक। तो बेहतर ये है कि हम रिन्यूएबल्स की तरफ जाएं, उसका तो ये है। वो मिक्स्ड होगा, मिक्स्ड होता है सारा, एकदम तो नहीं होगा ओवरनाइट, लेकिन ग्रेजुअली एंड आई मीन वी कैन इवन स्पीड अप कि हम रिन्यूएबल्स की तरफ जाएं। अब ये हाइड्रो पावर प्लांट्स जो लग रहे हैं बड़े बड़े और ये उस पे काम हो रहा है, तो ये उसी तरफ है, सोलर की तरफ और विंड की तरफ। ये सारी चीज़ें जो हैं, एक तो ये इसका सोल्यूशन है, ये हमें करना चाहिए। और हमारे पास देखें ना, कॉरिडोर्स मौजूद हैं, विंड कॉरिडोर भी है, सन तो हमारे पास, पानी तो बहुत ज़्यादा है, पानी इतना है, फ्लड कर जाता है, पानी इतना है हमारा। अब आपने दूसरा कहा फ्लड्स, ये क्लाइमेट चेंज है और इसमें जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ है हमारा, ये बड़ा ही सीरियस है, इसके ऊपर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। इट्स इनफैक्ट इट कैन बिकम ए सिक्योरिटी रिस्क फॉर पाकिस्तान इन कमिंग डेकेड्स, क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अभी हमारी 250 मिलियन 255 मिलियन की पॉपुलेशन है और हमें इकोनॉमिक चैलेंज का सामना है, हमारी प्रोडक्टिविटी उस तरह नहीं बढ़ी, हमारी इंडस्ट्री उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही, तो हमें इन चीज़ों को आगे लेके चलना है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट, तो आप, इसका मतलब आप इंपोर्ट डिपेंडेंट हो जाएंगे, फूड भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अभी तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें इतनी चीज़ें दी हुई हैं अल्लाह ताला ने यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं कि हमें ये जो क्लाइमेट चेंज का जो असर है, जो इस साल भी आप देख रहे हैं, इसको हमें रीजनल को, अफसोस की बात यह है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी में मेंशन करना चाहता हूँ जो इंडिया ने सस्पेंड की है, इनका मैं हार्श वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इसमें इनका इंटरेस्ट भी है कि क्लाइमेट इश्यूज़ के ऊपर इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे रीजनल कंट्रीज़ जो हैं आपस में कोऑपरेट करें, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी कि फ्लड्स यहाँ आ रहे हैं, ये इंडिया को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। हिमालयज वहाँ भी हैं, जी जी, ठीक है जी, ज़्यादा हैं जी। तो कहने का मतलब पूरा रीजन इफेक्ट हो रहा है इससे। तो इसको आपने डेटा शेयरिंग, टेक्नोलॉजी, और हमारे यहाँ काम हो रहा है, वैसे इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट आ रही है, मैं ये नहीं कहता कि हमारी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर टेक्नोलॉजी आपको चाहिए। टेक्नोलॉजी इस वक्त आपको चीन से मिल सकती है, कहीं और से भी मिले वो ले लें, लेकिन कीमतों का फ़र्क आ जाता है, तो आप चीन से ले लीजिए। अब आपने बात की सर्वेलेंस की, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सीपैक में भी एक है कंपोनेंट फिजिकल सिक्योरिटी का, कि आपकी मैन पावर डिप्लॉय हुई है, ठीक है, वो बड़ा ज़रूरी, लेकिन उस मैन पावर के पास टेक्नोलॉजी जो है वो होनी चाहिए, थ्रू सर्वेलेंस इक्विपमेंट, थ्रू ड्रोन्स, थ्रू whatever tools you have to have that thing। जो अब चीन ने तो यही किया ना, चीन की मैन पावर भी होती है, साथ साथ उनकी जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है वो उनको, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को अवेलेबल है फॉर सर्वेलेंस, फॉर मॉनिटरिंग, ये सारा जो कुछ होता है सिस्टम। सिटीज़, मेगा सिटीज़ जो है, बीजिंग जैसा सिटी मैंने खुद देखा, पूरा कवर्ड है। वो एक सेंट्रल, यानी कि एक गवर्नमेंट के पास ओवरऑल पिक्चर है कि इस शहर में क्या हो रहा है, इसलिए उनकी इमरजेंसीज होती हैं तो वो जल्दी, जो रेस्क्यू टीम्स हैं या फायर ब्रिगेड्स हैं, हॉस्पिटल्स, वो जल्दी मोबिलाइज हो जाते हैं। अभी सूजो में, गुइशो प्रोविंस में उनके पिछले महीने बहुत बड़ा सैलाब आया, बहुत बड़ा सैलाब आया, और विद इन अ मैटर ऑफ मंथ दे हैव ओवरकम दी चैलेंज। तो वहाँ बड़ी जल्दी मोबिलाइजेशन हो जाती है उन सिस्टम। हमारा ये कि हमें अब इन चीज़ों को टेक्नोलॉजी के रेल में लेके जाना पड़ेगा। फिजिकल अपनी जगह पर है, क्योंकि फिजिकल का मतलब ये है कि जब आप दुश्मन से लड़ते हैं तो आपकी भी शहादतें होती हैं, वो भी अपनी जगह सही है, वो ज़रूरी भी है, वो कंपोनेंट बड़ा है हमें, लेकिन उसको आपने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी, टेक्निकल मीन्स देने, इंस्ट्रूमेंट्स देने, टूल्स देने। तो आई फुली एग्री विद यू कि बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे जो चैलेंज हमारा बढ़ रहा है, और जो हमारे जो एडवर्सरीज़ हैं वो बिलखुसूस आपको पता है इंडिया में इन्वॉल्व है, कुछ और ममालिक भी हैं, तो वो ये कोशिशें कर रहे हैं कि प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, TTP के ज़रिए, कुछ और प्रॉक्सीज़ वो काम करें। और चीन भी इससे बाखबर है कि चीन को ख़ुद अपने सिंचांग में एक ख़तरा रहता है कि ETIM जो है दोबारा सरगर्म ना हो जाए और उनको थ्रेटन ना करे। तो चीन का भी इसमें इंटरेस्ट है कि टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में एक पेज पे हो सारे कंट्रीज़, इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान, ताकि ये मेनस बढ़ ना सके। तो हमें चाहिए कि इस पे पूरा फोकस करें
اور بلوچستان میں جو گورنمنٹ کر رہی ہے تھرو کائنیٹک مینس وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اپنی جگہ پہ. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل مینس بھی آتے ہیں, وہ بھی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں چلیں گی. آپ کو عوام کی مدد کی ضرورت ہے ٹو اوور کم این انسرجنسی اینڈ دیز کائنڈ آف militancy and terrorism. Third thing is کہ you can be more effective if you have means of technology in your hands at your disposal. Very simple. So I think this is the sum total. سر لاسٹ آپ نے جو کامنٹ کیا نا اس میں بس میں آپ کا مزید چاہوں گا کہ آپ 60 سیکنڈز اور 120 سیکنڈز میں اس کو ریپ اپ کریں. عوام کی مدد بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے فار اینی تھنگ, بے شک ڈیولپمنٹ ہے, پروجیکٹس ہیں, سیکیورٹی ہے, فائٹنگ ٹیررزم ہے, فائٹنگ انڈیا, فائٹنگ یور اینیمیز آؤٹ سائڈ یور بارڈرز. what does پاکستان نیڈ ٹو ڈو فار مور یونٹی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بلوچستان ہمارا سب سے زیادہ اہم پروونس ہے ان دا سینس کہ یہ سب سے بڑا پروونس ہے, سب سے کم آبادی والا پروونس ہے, یس, اور اس کے اندر دنیا جہان کے منرلز اور میٹلز ہیں. ایسے ہی ہے, تو ساری بات ہے دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں نا پوری دنیا کی. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو سیکیور رکھیں, اس پروونس کو سیکیور کریں ہر مینز سے. اس میں ملٹری مینز بھی ہیں, کائنیٹک بھی ہیں, پولیٹیکل انکلوزیوٹی بھی ہے. تو بلوچستان کا جو چل رہا ہے وہاں پر جو ایک پرابلم جو ہمیں ہے وہ پولیٹیکلی بھی ہینڈل کرنی ہے اور ساتھ ساتھ یعنی کیرٹ اینڈ اسٹک ہے, اور وہ ہم نے کیرٹس بھی دینی ہے, اور جہاں ضرورت پڑے ملیٹنسی کے خلاف اسٹک استعمال کریں, ضرور کریں, اور اس پروسیس کو جو ہے ہیلپ اور سپورٹ جو ہے وہ وہاں کے عوام دیں, بلوچی عوام دیں, اور وہ دیں گے. بلوچیز آر پیٹریوٹک پیپل لائک all of us are پاکستان, تو وہ سپورٹ گورنمنٹ کو ملے گی. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان لائنس پہ چلیں تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی. ایک فیلڈ ہے, ایک ایریا, بیکاز آئی ہیو بین ٹو بلوچستان, میں وہاں پہ میں نے تھوڑا سا آبزرو بھی کیا, دیٹ از لیک آف ایجوکیشن, ناٹ لیک آف ایجوکیشن میٹرک اور یہ دوسری ایجوکیشن, لیک آف ڈیولپمنٹ. اور سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے جہاں پہ ہم لوگ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ شاید کمزور ہیں, دیٹ از کاؤنٹرنگ مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن. اگر ایک مس انفارمیشن یا کوئی ڈس انفارمیشن اسپریڈ کر رہا ہے, اٹ ٹیکس اس ویکس ٹو ریئیکٹ اینڈ ٹو کاؤنٹر اٹ. Of course, we have to improve our systems, and that is, I mean, nationally, not only Balochistan. یہ تو نیریٹو کی وار تو چل رہی ہے نا. ابھی ہم نے اس ایپیسوڈ میں تو اچھا اپنا able to convince the international community کہ پاکستان is a responsible state, and Pakistan wants peace and stability in the region, and Pakistan does not want confrontation, unnecessary wars. But if, of course, Pakistan has every right to defend itself. اور اگر ہمارے اوپر وار امپوز کی جاتی ہے تو ہم ڈیفینڈ بھی کریں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ہم نے سارا کر کے دکھا دیا, اس سے پاکستان کا امیج بڑا ہے, پاکستان کی بات سنی جا رہی ہے جو آج سے 2 سال پہلے نہیں تھی. تو یہ چیز جو ہے اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے نا, یہ ون آف چیز تو نہیں ہے. یہ ڈپلومیسی جو ہے پرویکٹیو ڈپلومیسی چلے گی. نیشنل یونٹی جو ہے بڑی ضروری ہے, نیشنل کوہیژن بڑا ضروری ہے. ہم نے ان تمام صوبوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. ہم نے یہاں پر اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے. ہم نے لوگوں کی جو جائز یعنی کہ گریونسز ہیں یا اکنامک چیلنجز ہیں ان کو ہمیں جو ہے وہ ایڈریس کرنا ہے. تو اسی طرح نیشنل کوہیژن آتی ہے ہر سوسائٹی میں. اور ظاہری بات ہے, مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ گیون یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے دشمن کی یہ پوری کوشش ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ اتحاد نہ ہو. ایگزیکٹلی. اس ملک میں تفرقہ ہو, اس ملک میں لڑائی جھگڑا ہو, فتنہ و فساد ہو. تو اگر یہ چیز ہم ذہن میں رکھ لیں گے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہر مینز استعمال کریں گے, پولیٹیکل مینز, کائنیٹک مینز, ٹیکنالوجیکل مینز, اکنامک مینز, تو وہ دشمن پھر کامیاب نہیں ہوگا. اور کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور امید کرتے ہیں کہ جو ہے اس سے ہماری عوام کو بھی جو ہے انفارمیشن میں اضافہ ہوگا, اور کچھ جو ہماری آف کورس پالیسی میکرز ہیں وہ بھی جو چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, آف کورس یو آر اے ویری لرنڈ اینڈ ایکسپیرینسڈ ڈپلومیٹ اینڈ ٹرو پیٹریوٹ پاکستانی, تو وہ بھی چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے, اینڈ وی موو ٹوورڈز اے بیٹر پاکستان. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.